जी वेलकम बैक। तारिक मिर्ज़ाद साहब, आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग शायद बहुत सपोर्ट भी करते रहे या आज भी करते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों से इत्तफाक करते हैं कि बहुत सारे मामलात पे ये हुकूमत बुरी तरह से बहुत सारे फ्रंट्स पे फ्लॉप हो चुकी है। शायद कोई उतना नहीं हुआ जितना ये मौजूदा हुकूमत हो चुकी है। उसके बावजूद भी जो अपोजिशन है जिसने इन्हें रियल टफ टाइम देना है, वो उस तरह से टफ टाइम नहीं दे पा रही। फिर अगर ये कहा जाए कि इदारों की सपोर्ट रखने वाली ये एक मौजूदा हुकूमत है, किसी किस्म का कोई टकराव नहीं, वो भी बात दुरुस्त है। अगर ना अपोजिशन टफ टाइम दे रही है, इदारे मुकम्मल तौर पर साथ दे रहे हैं, साथ खड़े हैं, साथ चला रहे हैं, पहले दिन से फ्रॉम डे फर्स्ट चला रहे हैं, चाहे आपकी इकॉनमी को चलाने की बात हो या बाकी मामलात, आपको फुली सपोर्ट किया गया है, उसके बावजूद डिलीवर ना करना, उसका क्या जवाब बचता है? देखिए अरसलान, जो बात आपने की है ज़रा उसकी हदूद बहुत ज़्यादा वसी तर हो गई हैं। इमरान खान की हुकूमत के मुतालिक ये दावा तो ना पहले शायद इमरान खुद भी नहीं कर सकते थे या अब कर सकते हैं कि जनाब मैं आऊँगा तो शायद इस दुनिया की तारीख़ में जो पहली क़यादत होगी जो पाकिस्तान की तकदीर को 4 साल में 5 साल में बदल देगी, ऐसा नहीं हुआ करता। लेकिन जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कोरोना के आने से पहले, उनमें हमने देखा कि 2-4 चीज़ों में तब्दीली आई। तो बरामदात में तब्दीली आई, कुछ पैदावार में तब्दीली आई, कुछ मुल्क के अंदर माशी सूरत हाल जो फरवरी के अंदर इशारे आ रहे थे उनमें तब्दीली आ रही थी। तो मुस्बत तब्दीली 1-2 साल में जो मुमकिन थी वो हमारे मखसूस हालात के पेश नज़र, जिसमें बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसियाँ जो नवाज शरीफ और जरदारी की छोड़ी हुई हैं, उनके साथ बैठ कर काम करना एक तकरीबन नामुमकिन काम होता है। तो वो कोई इतनी बड़ी नाकामी इमरान की नहीं थी कोरोना के पहले से, शुरू होने से पहले। अब कोरोना के आने के बाद तो जापान से लेके चीन तक और अमेरिका से लेके इंग्लैंड तक तो तमाम दुनिया की मईशतें जो हैं उनको सख्त पसपाई का सामना करना पड़ा और सब मईशतें बैठ गई। तो पाकिस्तान में भी सूरत हाल उसी का शिकार है। लेकिन यहाँ निस्बतन मैं एक बात कहूँगा, फिजाल साहब, इससे हट कर भी एक वसी पैमाने पर इस सारे मामले को देखा जा सकता है। आपने जहाँ कुछ पॉजिटिव चीज़ों की बात की, आपकी जो ग्रोथ नेगेटिव में गई है, आपके जो बाकी मामलात हैं, जो गुर्बत बेरोजगारी बढ़ने की बातें हैं, ज़रा उन पर भी सर थोड़ी। मैं उसी तरफ आ रहा था। लेकिन कोरोना के आने के बाद जो मुल्क के अंदर जो पैदावारी अमल था, जो सनतें लगने का सिलसिला था, तरक्की का अमल हल्का आहिस्ता आहिस्ता जो शुरू हो रहा था, तो सब रुक गया, बल्कि मनफी ग्रोथ की तरफ मामलात चले गए और जाने ही थे। तो लिहाजा आप हर मामले में सिर्फ आप एक सेकंड के लिए इमरान की हुकूमत को ज़रा जहन से निकाल दें। बस कर लें इस वक्त जरदारी साहब होते या नवाज शरीफ साहब होते तो शायद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जो 12-12 हज़ार रुपये लोगों को दिए गए हैं, इमरान खान ने एक नरमदिली के साथ उस प्रोग्राम को शुरू किया, एक इब्तदाई तौर पर एक मुख्तसर सी एआनत करने के लिए। ये प्रोग्राम कभी शुरू नहीं होने थे। ये लोग बेहिस्सों का एक हुजूम था जो पाकिस्तान को, नवाज शरीफ तो वैसे भी पाकिस्तान की सलामती के लिए ख़तरा था। पठानकोट के बाद उसने जो फ़ोन कॉल मोदी को की थी, आपको याद है? तो इस तरह तो कोई दुश्मन रियासत का हुक्मरान भी अपने मुल्क के खिलाफ दूसरे के खिलाफ काम नहीं कर सकता। वो इस्लामाबाद में 100% मोदी का नुमाइंदा था। जरदारी साहब सरबजीत के वाक़े में मैं आपको ज़रा बता दूं कि हम इन प्रोग्रामों पर, इंडिया के प्रोग्रामों में भी काम करते रहे हैं। उस कैदी की बात कर रहा हूँ जो बिलाखिर जेल में किसी कैदी के साथी कैदी के हाथों लाहौर में मारा गया था, डेथ रो पर था। इंडिया ने कस्साब को मौका मिलते ही फांसी दे दी। उसकी वो यानी फांसी लगने वाला था और सरदारी ने कहा कि जनाब कुछ मामलात देखने होते हैं सलामती के, और अपने तौर पर सलामती के माहिर बनते हुए उन्होंने उसको फांसी देने की इजाज़त नहीं दी। इसी तरह ये जो कुलभूषण का मामला है, इस पर जो हरकत अब हो रही है, हमने कहा कि भाई अब मैं आपकी बात कर रहा हूँ इस वक्त कि यार आपको तो इंटरनेशनल कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको इख्तियार नहीं है इस केस को सुनने का। इंडिया गया तो जाता रहे। आपको याद है कि चीन ने जनूबी चीन के समुद्र के मसले पर, अमेरिका ने 3 मेरा ख्याल मैक्सिको के कोई लोग थे, उनके मसले पर इस अदालत को कूड़े में ढेर बनाकर रख दिया। तो साहब, हैविंग सेड दैट, जो आपने माजी की सारी बातें कर दी, सवाल तो ये पैदा होता है कि अब तो एक बड़ी अच्छी हुकूमत और एक आपके इमरान खान साहब इस वक्त
وہ تو دو جو برے تھے آپ نے گنوا دیا. آپ کی بات نہیں ہے. لیکن اب آپ کلبھوشن کو کونسلر رسائی کے لیے کیوں منتیں کرتے پھر رہے ہیں بار بار کہ جی آپ آئیں لیں مہربانی کر کے ہم سے کونسلر رسائی. ایک سیکنڈ ایک فکرہ کہنے دیں مجھے, ایک فکرہ. میرا عمران سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ عمران کی پارٹی سے. مجھے یہ دیکھنا ہے کہ جو موجودہ قیادتوں کا ایک ہجوم ہے, یہ زرداری, یہ نواز شریف یا یہ اس کا بھائی اور خود عمران خان, ان کے درمیان میں لوگوں نے جس کو چنا ہے اس کو ابھی کچھ دیر آپ چلنے دیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر ہم ایک اس سطح پر بھی اگلے 3 سال یا 2.5 سال نکال جائیں تو یہ کوئی ناکامی نہیں کہلائے گی, کیونکہ کرونا کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں بیٹھ چکی ہیں, درآمدات. بالکل صحیح پیرزاد صاحب, یہی والا آپٹیمزم اور پوزیٹیوٹی میرے خیال سے ہم سب کو چاہیے, یہ پیشنس اور حوصلہ چاہیے جس کا آپ نے تذکرہ کیا. میں آگے بڑھنا چاہوں گا سر, آپ کی بات آ گئی, میں آگے بڑھنا چاہوں گا. میں نے یہ بات نہیں کہی شمسی صاحب, آپ نتیجہ نکال رہے ہیں. نہیں, میں تو سر آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ یہ آپٹیمزم ہے. ہم بڑی جلدی تنگ آ جاتے ہیں. مجھے ایک فکرہ کہنے دیں پھر آخر میں, 1 سیکنڈ, صرف 10 سیکنڈ. دیکھیں وہ بات یہ ہے کہ پاکستان کی صورتحال ہو یا کسی اور ملک کی صورتحال ہو, موجودہ حالات میں جب معیشتیں بیٹھ چکی ہیں اور دنیا میں درآمدات و برآمدات ہی بند ہو چکی ہیں تقریباً یونائٹڈ اسٹیٹس سے لے کے جاپان تک یا جرمنی تک, تو آپ پاکستان میں اب معجزات کی توقع نہ کریں. نہیں, وہ تو سر قطعاً کوئی بھی نہیں کہہ رہا نا کہ یہ موجودہ حکومت وقت نہ پورا کرے یا چلی جائے, اس طرح کی تو بات کوئی نہیں کہہ رہا. بالکل آپ کی بات پہنچ گئی. میں سی آر شمسی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا سر, حکومت پوری کرے وقت, میرے خیال سے میں, آپ اور ہم جتنے لوگ ہیں, ہم میں سے کوئی بھی اس نظریے کا حامل نہیں ہے کہ جی گھر بھیج دیا جائے, مدت نہ پوری کرنے دی جائے. عمران خان صاحب, ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اپنی مدت پوری کرے. آن دا ادر ہینڈ ہم ایک عام آدمی کی حالت زار دیکھتے ہیں, ان کی پالیسیاں دیکھتے ہیں, امپلیمنٹیشن دیکھتے ہیں, اور یہ گزرے ہوئے 2 سال دیکھتے ہیں. اور یہ جتنی گفتگو یہاں پروگرامز میں ہم کرتے ہیں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ارباب اختیار تک ہماری بات پہنچے, اور یہ اگر تنقید بھی ہے تو یہ کنسٹرکٹیو تنقید ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چیزوں میں بہتری لائیں, پبلک کی پلس کو جج کریں. وجہ کیا ہے سر آپ کی نظر میں کہ چیزیں ٹھیک نہیں ہو پا رہی, یا آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے, اتنی بری بھی نہیں؟ مجھے ارسلان اجازت دیجیے گا, 2-3 بہت سنجیدہ ایشو, اور آپ کا بھی بڑا سوال اہم ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پارلیمانی جمہوریت ہوتی ہے اس میں جو حکومت وقت ہوتی ہے اس کی تمام سب سے بڑی سپورٹر جو ہوتی ہے وہ اپوزیشن ہوتی ہے. اپوزیشن تنقید کرتی ہے اور حکومت اس سے اصلاح لیتی ہے. بدقسمتی سے اس حکومت نے آ کر سب سے پہلے یہ کام کیا کہ جو جتنی بھی اپوزیشن تھی اس کو دیوار سے لگا دیا. آج آپ کو اپوزیشن کہیں نظر نہیں آتی, وہ اپنے اپنے معاملات میں الجھی ہوئی ہے, اپنے وہ جو ان کے کیسز ہیں اس میں وہ الجھی ہوئی ہے. اور اس کے متبادل جو آپ نے سہارا لیا, جو اس وقت آپ کو کیبنٹ میں جو آپ نے شروع میں ذکر کیا کہ وہ لوگ بیٹھے ہوئے. دوسری بات یہ کہہ دینا, بہت یہ رویہ جو ہے میں سمجھتا ہوں, محترم پیرزادہ صاحب ہمارے دوست ہیں, ایک بہت اچھے وکیل ہیں, تجزیہ کار ہیں, لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ فلاں جو تھا سیکورٹی رسک تھا اور فلاں سیکورٹی رسک تھا, یہ رواج ہمارے ہاں ختم ہونا چاہیے. اس ملک کو جس نے ایٹمی پلانٹ دیا, آج جس کی وجہ سے پاکستان محفوظ ہے, اس کو بھی ہم نے سیکورٹی رسک قرار دیا. میزائل ٹیکنالوجی جس نے اس ملک کو دی اور جس کی وجہ سے آج انڈیا آنکھ نہیں اٹھا سکتا, اس کو بھی ہم نے سیکورٹی رسک قرار دیا. نواز شریف کا یہ جرم ہے کہ اس نے بھی ایٹم بم کا دھماکہ کیا, اس کو بھی ہم سیکورٹی رسک قرار دے کے فارغ کر دیتے ہیں. تو پھر کون ہے جو محب وطن ہے بھائی, اور جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں, جو بریف کیس اٹھا کر آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں اور قسمت کا فیصلہ 22 کروڑ لوگوں کا کر کے چلے جاتے ہیں. آپ نے مسئلے کا حل پوچھا ہے, مسئلے کا حل یہ ہے کہ آپ انٹلیکچول کرپشن اس ملک میں بہت زیادہ ہو چکی ہے. ہم سچ جو ہے وہ وقت پر نہیں بولتے. ہم یہ کہا جی ابھی برہان آئے, بھائی کرونا تو ابھی آیا ہے, اور یہ جو اس حکومت کے آتے ہی جو معاملات تھے, کتنی انڈسٹری چلی, کتنے معاملات جو کرپشن ہو رہی تھی, جو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ روزانہ کے اتنے ارب چوری ہوتے ہیں, اتنے ارب چرا لیے جاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو اب بھی تھوڑا سا ریوزٹ کرنا ہے اپنی پالیسیوں پر, اور جو بھی جمہوری حکومت ہوتی ہے, الیکٹ ہو کر آتی ہے, اس کو 5 سال چلنا چاہیے اور عوام اس کو مینڈیٹ دیتی ہے. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ لکھ دیا جاتا ہے. جمہوری ملکوں میں تبدیلیاں آتی ہیں لیکن اس کا ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے, وہ پارلیمنٹ میں ہوتا ہے, نئے الیکشن ہوتے ہیں. جاپان میں آپ کو ہر 6 مہینے کے بعد الیکشن نظر آتے ہیں. برطانیہ میں آپ دیکھیں کہ ابھی الیکشن ہوئے ہیں,
ہیں تو ہمیں الیکشن سے ڈیموکریٹک پروسیس سے نہیں گھبرانا, ہمیں اپنی پالیسیوں کے دیکھنا ہے. اور جو لوگ اس وقت پالیسی بنا رہے ہیں پاکستان کی, یہ لوگ آج تو نہیں آئے, 2 سال سے بیٹھے ہیں نا, اور وہ پالیسیاں جو بنانے والے ہیں, میں مجھے ایک آخری لفظ کہ وہ جو پالیسیاں بنا رہے ہیں, رزاق داؤد بہت اچھے ہوں گے, معید یوسف بہت اچھے ہوں گے, بابر بہت اچھے ہوں گے, لیکن ان کا عام آدمی سے کیا تعلق ہے؟ کیا انہوں نے جی ٹی روڈ سے پرے دیکھا ہے کہ پاکستان میں لوگ کیسے رہتے ہیں؟ کیا ان کو صاف پانی ملتا ہے؟ کیا آج لوڈ شیڈنگ سے ان کی کیا حالت ہے؟ ان کے چولہے بجھے ہوئے ہیں, روزگار نہیں ہے. آپ نے کہا کہ کرونا پہ سپریم کورٹ میں بیان دیا جاتا ہے کہ ایک مریض پر 25 لاکھ خرچ ہوتے ہیں. مجھے بتائیں کہ عام آدمی تو اس کرونا میں اپنے گھروں میں مر گئے, ان کی لاشیں کسی نے نہیں اٹھائیں. تو یہ تضادات, دوائیوں کی قیمتیں ابھی کل آپ نے بڑھا دی. وجہ کیا ہے سر ان خراب؟ وجہ یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھ میں لگتا ہے کہ کچھ نہیں, وہ فیصلے خود نہیں کر پا رہے. فیصلے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آس پاس وہ کرتے ہیں, اور وہ پھر کہہ دیتے ہیں کہ اچھا جی فیصلے ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. وزیر اعظم اس تمام اچھے یا برے, پازیٹیو ہوگا اس کا کریڈٹ وزیر اعظم کو جائے گا, نیگیٹو ہوگا اس کا خمیازہ وزیر اعظم کو بھگتنا ہوگا. آج وزیر اعظم معاملات اپنے ہاتھ میں لیں, ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھیں, فیصلے کریں, اور لوگوں کی جو توقعات تھے, جو وعدے کر کے آپ آئے تھے. سر فیصلے بھی کر لیتے ہیں, وہ امپلیمنٹ نہیں کرا پاتے. جب فیصلے کریں تو امپلیمنٹ جو نہیں کر رہا تو ان کو فارغ کریں نا بھائی. ریٹ کہاں ہے گورنمنٹ؟ ریٹ نہیں ہوتی. اب یہ تیل کی قیمتیں تھی, چینی, آٹا, بوران, یہ کہاں گئے؟ وہ لوگ کدھر گئے بھائی؟ غائب ہو گئے. انہوں نے کوئی جادو کی ٹوپی پہن لی, غائب ہو گئے. وہ تو پیس بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں نہیں سیک کرتے؟ جیلوں میں کیوں نہیں ڈالتے آپ؟ میں بڑا کوئکلی تینوں مہمانوں سے صرف رائے لوں گا, وقت میرے پاس محدود ہے, اس لیے مختصر جواب دیجیے گا. بریگیڈ صاحب سٹارٹنگ فرام یو, جو آج ایک نشست ہوئی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کی, اور اے پی سی کی بات ہے اب عید کے بعد, آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ کوئی تھریٹ اپوزیشن بن سکتی ہے اس حکومت کے لیے, جہاں پر واقعی ٹف ٹائم ملے, اور پھر شاید وہ ملے تو تبھی یہ کام کرنا شروع کریں؟ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات کہوں گا کہ جہاں تک عمران خان صاحب کی پولیٹیکل کمٹمنٹ یا پاکستان کے لوگوں سے انٹرسٹ یا پاکستان کے انٹرسٹ کا سوال ہے, تو اس میں کوئی شک نہیں ہے. غالباً پہلا لیڈر ہے جس نے اپنے ملک کی سیکیورٹی. سر میرے پاس وقت محدود ہے, مجھے پریسائزلی اگر جواب دے دیں میں پھر تینوں کی رائے لے سکتا ہوں. پریسائزلی میں جواب یہ دے رہا ہوں کہ اس موقع کے اوپر جب یہ چیزیں ہیں تو نہ تو پی ایم ایل این کا کوئی کور انٹرسٹ اس وقت اس چیز میں ہے کہ وہ لوگ آ کے پبلک کی حالت ٹھیک کرے, اور نہ پیپلز پارٹی کا ایک انٹرسٹ ہے کہ وہ ایسی ڈرائیونگ سیٹ میں آئے جہاں وہ لوگوں کی حالت ٹھیک کرے. تو وہ اسی طرح یہ جس طرح چل رہے ہیں نا, اسی طرح چلتے رہیں گے. کوشش اگر عمران خان صاحب ابھی بھی پرفارم کر لیتے ہیں تو شاید وہ اس اپوزیشن کو آنے والے الیکشن میں نیگیٹ کر سکے, ادروائز وہ بھی اسی اپوزیشن کا حصہ بن جائیں گے. پیرزادہ صاحب سر آپ کی کیا رائے ہوگی؟ بڑی جلدی سے بات ایک ہی کہنا چاہتا ہوں سی آر شمسی سے معذرت کے ساتھ, کہ ہم نے بھٹو اور یحییٰ خان کو, جنہوں نے ملک کے 2 ٹکڑے کیے ہیں اور یکے بعد دیگرے حکومتیں کی ہیں, ان کو برداشت کر لیا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں عمران خان ان دونوں سے برا نہیں ہے. میرے سوال کا جواب دے دیں سر. اب میرا تو سوال یہ نہیں تھا, میں نے تو اپوزیشن کوئی تھریٹ ہوگی یا نہیں یہ پوچھا ہے. اپوزیشن اس ملک کی اس قابل ہی نہیں ہے کہ 2 میٹنگیں منعقد کر سکیں اور کسی بات پر متفق ہو سکیں. اور جہاں تک یہ اندرون سندھ کی نمائندہ پیپلز پارٹی ہے, اس کا تو وجود ہی ختم ہو چکا ہے. یہ دیہاتیوں کے سر پر بلیک میلنگ کے ذریعے قائم ہے, ان کا کوئی حیثیت نہیں ہے اس ملک میں. لہٰذا عمران کی حکومت میرا تو خیال ہے کچھ عرصے چلے گی. میں سمجھتا ہوں جی کہ حکومت کے خود اقدامات اپوزیشن کو قریب لا رہے ہیں, اور آنے والے وقت میں اپوزیشن ایک مضبوط اکٹھی ہو کر بات کرے گی, اگرچہ ان کے ایشوز علیحدہ ہیں. اس وقت حکومت کے اندر جو ان کے اپنے اتحادی ہیں وہ بکھرے ہوئے ہیں. اس مسئلے کا بنیادی حل یہ ہے کہ وزیر اعظم دل بڑا کریں اور اپوزیشن کو سب کو بٹھائیں, اکٹھا کریں, اور ذہن سے غصہ نکال کے ایک پازیٹیو ملک کی ایک کیسے چلانا ہے. ہم کہتے ہیں جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے ان کو ساتھ اٹھا لیں. آپ لوٹا ہے جو عدالت میں جائیں نا, عدالتیں فیصلے کریں نا, میں نے اور آپ نے تو نہیں فیصلے کرنے نا. وزیر اعظم ایک پولیٹیکل شخصیت ہے, ان کو پالیٹکس کرنی ہے, سیاسی انداز میں لوگوں کو چلائیں. اس کو آپ غصے سے یا دیوار سے لگا کر نہیں چلا سکتے. اب بھی وہ اپوزیشن کو ساتھ ملائیں. ہمیشہ جمہوری نظام ہے یہاں, ڈیموکریٹک, جہاں تو کہیں کہ جمہوریت نہیں ہے, ون مین شو ہے. تو اگر جمہوریت ہے تو پھر آپ کو جمہوری قوتوں کو ساتھ لینا ہوگا, اعتماد میں لینا ہوگا, ملک آگے بڑھ سکتا ہے. اکثریت کی حکومت کا نام ہے سی آر شمسی. بالکل صحیح سر, اپوزیشن کو ہمیشہ ساتھ رکھنا ضروری نہیں ہوتا. پوائنٹ ٹیکن. اپنی رائے ہے سر, ہم احترام کرتے ہیں آپ کی رائے کا بھی, شمسی صاحب کی رائے کا بھی, بریگیڈ صاحب کی رائے کا.
بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں معزز مہمانوں کا. ناظرین گفتگو آپ نے سنی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.